बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो सना रब मेहरबान के नाम और दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। पाकिस्तान के एक नामवर एंकर हैं इमरान रियाज। उनकी एक ऑडियो लीक है, इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, और उसमें मुबैना तौर पर उनकी गुफ्तगू है किसी के साथ, जिसमें साफ जो उससे तासुर उभरता है वो यही है कि कोई शख्स इमरान रियाज को उनके किसी ट्वीट का हवाला देकर उनको ये कह रहा है कि आप इसको डिलीट कर दें, और जवाब में इमरान रियाज ने उनको क्या कहा, आइए पहले आपको उन्हीं की ज़ुबानी सुनवाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। उन्होंने बकायदा लिखा एक एक पॉइंट, मुझे अभी तक उनका भी जवाब नहीं आया कि क्या हुआ उस पे। ये होता है, जहाँ तक मेरी जो असेसमेंट है ना, देखें आपके नाम से चीज़ें ऐसी तो चलती आती हैं, अल्टीमेटली फिर चीज़ क्या होती है कि आपके नाम को कोर्ट होता है, आपको अप्रोच किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन में ये जो पोस्ट है ना, इस पोस्ट पे भाईजान मैं तो हर वक्त हाजिर हूँ, लेकिन बात ये है कि मुझे 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 प्रिएंटिव मेजर के तौर पे जब ये ऑपरेशन करना था ना, इन्होंने रजीम चेंज का फौज ने, तो उससे पहले ना प्रिएंटिव मेजर के तौर पे मुझे 4 मरतबा धमकी दी गई है पाक फौज की जानिब से। मैं इसको देखता हूँ, लेकिन अब मुझे ये वाली बात अब नहीं बता रहे हैं। मैंने लिखवाई हुई है, आईएसआई को भी लिखवाई हुई है, और सेक्टर कमांडर के पास भी है, और इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन DGISPR के पास भी है और DGM के पास भी है, इन सबको दी हुई है। मैं इसको चेक करता हूँ अपने तौर पे, जो कहीं से राब्ता शाब्ता सेटअप होता है देखता हूँ। लेकिन सर हम आपसे डरते नहीं है, आपसे प्यार करते हैं, डरते नहीं है आपसे। इमरान भी मैं आपकी तरह का आदमी हूँ, डरते नहीं है आपसे, मैं आपको ये सच बता रहा हूँ। मैं आपकी तरह का आदमी हूँ। जान से मार दे। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज को, मुझे डरते नहीं है सर, डरते नहीं है। तो हमें उसने मुझे ना डराया है फौज ने, और मेरे साथ बदतमीजी की, और यूनिफॉर्म्ड आदमी ने की है। मुझे सारी जिंदगी मेरे साथ पुलिस वाला ऐसे नहीं कर सका, कोई सियासतदान नहीं कर सका जो फौजी ने किया, और मैंने हमेशा फौजी की इज्जत की है। लेकिन यार मेरे साथ क्या किया है इन्होंने, देखो यार। इमरान भी देखे, मैं खुद और इसके बावजूद मैंने अभी तक सुने ना भाई की बात सुने, प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने अभी तक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऐसी कोई बात की इमरान भी मैं सुने करूंगा भी नहीं यार, मेरी फौज है। अरे बात सुने। देखिए मिसअंडरस्टैंडिंग और चीज़ है, मैं एक सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हूँ बहुत पुराना। अब मैं चीज़ों को, मैंने भी ये चीज़ कोट की, मैंने आपको कॉल किया ना कि भाई ये चीज़ आपके नाम से चल रही है। अब इस पे कम से कम आप मेरी रिक्वेस्ट पे, मैं भी एक पाकिस्तानी हूँ, एवरी पाकिस्तानी रिस्पेक्टेबल पाकिस्तानी लाइक यू एज वेल, जहाँ हम चीज़ देखेंगे। देखें मैं सोशल मीडिया का एक बहुत पुराने, मतलब आपको बता दिया कि मेरा बहुत पुराना सोशल मीडिया से लिंक है। सर ये बंदा आप पकड़ लें जो मेरे नाम से चलाता है, इसने थोड़ा अरसा पहले पता क्या चलाया था? इसने थोड़ा अरसा पहले चलाया था कि, और तब भी मैंने ISI को कहा था इसको पकड़ो। इन्होंने कहा था कि जनरल फैज हमीद की जगह पे आसिफ गफूर को ISI का DG लगाने का फैसला हो चुका है। अच्छा, मैंने उस पर डिनाई दे दिया था ISI के कहने के ऊपर, लेकिन मैंने इनको उस वक्त भी कहा था, ये तकरीबन 1.25 साल पुरानी बात है, मैंने उस वक्त भी इनको कहा था कि यार फॉर गॉड सेक, और ये बंदे पकड़ो, अल्लाह का वास्ता मेरी जान छुड़ाओ, मैं कब तक तुम लोगों की ये वो देता रहूंगा तरदीदें, और कई दफा दी हैं। उस दिन अलीम खान मेरे पीछे पड़ गया, आप मेरी भी तरदीद दें, ये आपके एक अकाउंट से। मैं कहा यार फेक अकाउंट है, मेरा है ही नहीं भाई। तो मामला ये है कि मैं कब तक देता रहूंगा? सुने ना, आप मुझे भेज दें अभी वो स्क्रीनशॉट, मैं बता दूंगा कि यार मैंने ये खबर दी थी, फेक अकाउंट है। अच्छा सुने मेरी बात सुने, मैं आपको देखें बताता हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर देखें, आप टीवी से माशाल्लाह आ रहे हैं और अच्छे खासे आ रहे हैं, ठीक ठाक आपको दुनिया सुनती। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आपको कोई कॉल करके पूछे कि आपने किया, आपका ना कहना मैटर नहीं करता, आपका पोस्ट करना मैटर करता है, वो मानी रखता है। क्लियरेंस के लिए देखिए, जुबान ज़द हम बात को देखा जाता है, आपकी आवाज़ है, आपकी ज़ुबान है, आप एक चीज़ पोस्ट करते हैं, एक सेकंड के अंदर कम से कम भी तकरीबन 1300 आदमी आ जाते हैं ऑन बोर्ड सुनने के लिए, मैं देखता होता हूँ। तो ऐसे भी आप खुद पोस्ट कर दिया करें। मैं आपको अर्ज करता हूँ कि मेरे अपने अकाउंट से कोई भी चीज होगी उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। फेक अकाउंट जो भी करेंगे, अगर वो मेरे मुल्क के लिए डैमेजिंग है तो मैं फौरन उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। मैंने आपको पोस्ट भेजी है ना, अभी व्हाट्सएप पे भेजी, अब इस पे काइंडली मतलब पाकिस्तान के लिए। लेकिन भाईजान पता है क्या, ये धमकियां, ये गालम गलोच, ये उनको दे जो डरते हैं भाईजान। मैं नहीं डरता, उठा के ले जाए, मार दे, बेशक मार के फेंक दे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखें हम जुबान ज़द हम एक चीज को करेंगे तो कोई फौज कुछ नहीं हमें मार सकती। हम फौज तभी उसी अगेंस्ट होती है जो एंटी स्टेट होता है। एंटी स्टेट होना जुबानी कलामी नहीं होता। इस चीज के लिए आपका एक्ट है। एंटी स्टेट फौज बनाती है, फौज एंटी स्टेट बनाती है बंदे को। अरे बड़ी बात, बंदा कभी भी माँ के पेट से बंदा कभी एंटी स्टेट नहीं आता। देखिए मुझे रात को नींद नहीं आती थी जब मुझे गालियां देते थे फौजी। मेरी बात सुने, मुझे रात को मैं कहता था यार इनके लिए, मैंने कहा यार इनके लिए मैं वहां गया जहाँ ये सोच नहीं सकते। जब फौजी, मैं सियाचिन पैदल गया, मैंने कहा देखूं मेरा फौजी कैसे सियाचिन जाता है पैदल, मैं वो तकलीफ उठा के देखूं। मैंने
مجھے کیا ضرورت پڑی تھی, میں نہ بھی کرتا, اس سے کیا فرق پڑتا, اسٹوڈیو میں بیٹھ کے پروگرام کرتا. میں نے ہر وہ چیز کی جس سے میری فوج کو فائدہ پہنچے, اور انہوں نے مجھے یار گالیاں دی, یار میرے ساتھ بدتمیزی کی, یار اٹھا کے لے جائیں گے, تیری ایف آئی آر دے دیں گے, اور تجھے یہ کر دیں, تیری الٹ بازیاں لگوا دیں گے, تجھے اٹھا کے وہاں گوادر میں پھینک آئیں گے. دیکھیں عمران نے میری بات سنیں, میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں سوشل میڈیا کا انفلوئنسر بڑی خاموشی سے بہت مدت سے کام کروں, میں کسی ڈپارٹمنٹ سے تعلق نہیں ہے میرا, کیونکہ میری بھی ایک آواز نہیں ہوتی, میں مختلف ناموں سے, دیکھیں اسٹریٹ بتاؤں, میں کام کرتا ہوں. اس میں یہ لازم نہیں ہے کہ میں فوج کا ہوں یا فوج کے ساتھ لنک رکھوں, مجھے لنک کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میری آپ جس طرح چلتے ہیں نا, آپ کی آواز چلتی ہے. جس دن فوج آپ کو گالیاں دے گی نا آفیشلی بلا کے, اس دن میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اب یہ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے, اس چیز کو بھی دیکھنا ہے نا, فوج مجھے کیوں نہیں بلاتی, مجھے کیوں نہیں کوئی وجہ نہیں, پریمپٹیو میجر تھا. ان کو یہ پتا تھا کہ جب ہم رجیم کو تبدیل کریں گے یہ بندہ کھپ ڈالے گا, کیونکہ اس کے عمران خان سے اچھے تعلقات ہیں, یا اس کو لگتا ہے کہ عمران خان اس ملک کے لیے ضروری ہے. انہوں نے شارٹ لسٹ کیے وہ 4-5 بندے جس سے ان کو لگتا تھا کہ رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ بندے رولا ڈالیں گے. تو ان سارے بندوں کو انہوں نے گالیاں دی ہیں. میں نے سب سے بات پوچھ لی ہے, وہ گنجا شیطان جو بار بار کہتے ہیں, وہ ارشد شریف وغیرہ, وہ کس کو کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ آئی ایس آئی کا وہ اس کا آئی ایس پی آر کا ایک بریگیڈیئر ہے جس کو گنجا شیطان وہ لوگ کہتے ہیں. اچھا, خیر مجھے یہ نہیں پتا. وہ جو گنجا شیطان جو گالیاں دیتا ہے, بدتمیزی. اور بھائی جان آپ کے آدھے میڈیا والوں نے آئی ایس پی آر کے آفیسرز کے نمبر بلاک کر دیے ہیں. ڈو یو نو, میڈیا مالکان نے ایون بلاک کر دیے ہیں تنگ آ کے. یار یہ کیا بدتمیزی ہے یار, ہماری کوئی عزت ہے یار. نہیں, میرا ان لوگوں سے تعلق نہیں ہے, لیکن چیز میں دیکھیں سوشل میڈیا پہ لیکن پتہ کیا, جب آپ کو کبھی یہ گالیاں دیں یا آپ کو دھمکیاں دیں گے نا, پھر اپنے دل سے پوچھیے گا اور مجھے بتائیے گا میں اس وقت کس تکلیف سے گزر رہا ہوں. نہیں, پاکستان کی خاطر دیکھیں مشکلات. کبھی بھی کوئی آدمی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوتا, کوئی بھی آدمی کبھی بھی اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوتا. یہ اس کو دھکے دیتے ہیں, اس کو گالیاں دیتے ہیں, اس کو دھتکارتے ہیں, اس کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں, اس کو اینٹی اسٹیٹ بناتے ہیں. لیکن کوئی بھی نہیں ہوتا بھائی, ماں کے پیٹ سے کون آتا ہے اینٹی اسٹیٹ. مجھے تو دیکھیں لمبی ڈیٹیل نہیں پتا, میں نے ایک پوسٹ دیکھی, میں دن رات آپ کو دیکھتا ہوں, ہماری میسج میں کمیونیکیشن رہتی ہے. میں دیکھ لیتا ہوں بھائی جان, میں ذرا بارات میں اندر جا رہا ہوں, دیکھ لوں بھائی جان. چلیں ٹھیک ہے, اپنا خیال رکھیں. تھینک یو, السلام علیکم. ناظرین, آپ نے عمران ریاض کی یہ جو ایک ٹیلی فونک گفتگو ہے اس کی آڈیو ہم نے آپ کو سنوائی, آپ نے اس کو سن لیا, اور صاف ظاہر ہے کہ کوئی شخص ہیں جو خود کو فوج سے تو نہیں بتا رہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں سوشل میڈیا کو واچ کرتا ہوں. تو آپ کی جو ٹویٹ ہے آپ کے حوالے سے, اس کو آپ ڈیلیٹ کر دیں. جواب میں عمران ریاض کہتے ہیں کہ یہ میرا اکاؤنٹ نہیں ہے, میں اس چیز کا ذمہ دار تو ہوں کہ جو میرے اپنے اکاؤنٹ سے ہے, اور جو فیک اکاؤنٹ سے ہو رہی ہے میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. لیکن اس شخص کا اصرار ہے کہ آپ اس کی تردید کر دیں. اور اس کے جواب میں عمران ریاض نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں یہ کہا کہ مجھے پاک فوج کی جانب سے باقاعدہ طور پر فوجیوں کی طرف سے دھمکیاں ملی, مجھے گالیاں دی گئیں, مجھے ڈانٹا گیا. قصور کس بات کا؟ عمران ریاض کی اس آڈیو کال میں یہ کہا گیا ہے کہ جب رجیم چینج آپریشن شروع کیا گیا تو جو 4-5 ملک کے اندر صحافی تھے جن کے بارے میں اداروں کو یہ خدشہ تھا کہ یہ عمران خان کے حق میں بولیں گے, رجیم چینج کے خلاف آواز اٹھائیں گے, طوفان برپا کریں گے, تو بہتر ہے کہ ابھی وقت پر ان کا بندوبست کر لیا جائے. اور عمران ریاض کی اس آڈیو کال میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ ان سے بھی رابطہ کیا گیا اداروں کی جانب سے, اور ان کو بھی راہ راست پر رہنے کا کہا گیا. اور جواب میں عمران ریاض نے ان کو یہ کہا واضح طور پر کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ مجھے اٹھا لیں گے, اٹھا لیں, اٹھا کے مار دیں گے, مار دیں, مار کے پھینک دیں گے, پھینک دیں, لیکن میں سچ کہنے سے باز نہیں آؤں گا. یہ برملا کہہ دیا عمران ریاض. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آڈیو میں یہ بھی سنا جا سکتا ہے عمران ریاض کے حوالے سے کہ عمران ریاض بار بار اس شخص کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے ڈرتے نہیں, یعنی ہم فوجیوں سے ڈرتے نہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, ہم دل سے پاک فوج کا. اور عمران ریاض نے یہاں بڑے افسردہ غمگین لہجے میں کہا کہ میں فوج کے لیے ان جگہوں پہ گیا ہوں جہاں کوئی تصور بھی نہیں کرتا. سیاچن گلیشیئر کا انہوں نے ذکر کیا کہ میں پیدل چل کر سیاچن گیا تاکہ دکھا سکوں عوام کو کہ ہمارا فوجی کن دشوار گزار رستوں سے گزر کر دفاع وطن کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. تو یہ آڈیو کال ہے جس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ اداروں کی جانب سے عمران ریاض کو بھی دھمکیاں دی گئیں, ان کو ڈرایا گیا, دھمکایا گیا. اس آڈیو کال سے مزید جو تاثر گہرا ہوا وہ یہ ہوا کہ ملک کے اندر اداروں کی جانب سے صحافی ہوں,
اینکر ہوں، دانشور ہوں یا جس بھی قبیل سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو ایک مخصوص طبقے کی طرف سے دبایا جاتا ہے، ڈرایا جاتا ہے، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا، لیکن پہلے دبے لفظوں میں ہوتا تھا۔ اب جب سے پاکستان کے اندر ایک مبینہ طور پر رجیم چینج ہو چکی ہے، اس کے بعد سے ایک خوف ہے اندیکھا، انجانا سا دباؤ ہے، پریشر ہے، آوازیں اٹھتی ہیں، اٹھ رہی ہیں۔ ارشد شریف کو دھمکیاں دی گئیں اور عمران ریاض کو دھمکیاں دی گئیں۔ اب عمران ریاض نے اس آڈیو کال میں واضح کر دیا، اور پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آنے لگی۔ پہلے لوگ بات کرتے تھے اشاروں کنایوں میں، دبے الفاظ میں، لیکن عمران ریاض نے سب کچھ کھول کر اس آڈیو میں بیان کر دیا ہے۔ اور آپ ذرا ان کے لہجے کا درد دیکھیں ناظرین، جب انہوں نے کہا کہ جب مجھے وردی والے نے گالیاں دی تو مجھے بڑی تکلیف، میں ساری رات سو نہیں سکا۔ اداروں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ایسا کیوں، کہ کل تک وہ اینکر، وہ صحافی، وہ دانشور جو آپ کی جنگ لڑتے تھے سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر، آج آپ ان کو یکسر، اگر وہ اپنے ضمیر کی آواز بلند کرتے ہیں، اگر وہ کسی بھی سیاستدان کے حق میں بات کرتے ہیں، اگر وہ رجیم چینج کے خلاف بولتے ہیں، تو جناب آپ ان کو اپنا دشمن کیوں تصور کرنے لگے؟ آپ ان کو روایتی انداز میں اٹھا لینے کی، مار دینے کی دھمکیاں کیوں دیتے ہیں؟ ایسا اب نہیں چلے گا، وقت بدل چکا ہے۔ ناظرین، یاد ہوگا آپ کو، ابھی کل کی ہی بات ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، حامد میر جیسے صحافی اور اینکر چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کر، اور ان کے ساتھ خواتین اینکرز بھی موجود تھیں، وہ بڑے ناشائستہ الفاظ میں فوجی جرنیلوں کو کھلی دھمکیاں دیتے رہے، ان کو بغیرت تک کہتے رہے۔ کیا کچھ نہیں کہا حامد میر نے، اور پھر بھی حامد میر آج محب وطن ہیں، اور عمران ریاض اور ارشد شریف جیسے اینکر جو ہیں وہ آج غدار ٹھہرے ہیں۔ کل تک ہم نے اپنے کانوں سے، آنکھوں سے سنا دیکھا نہیں کہ نون لیگ کے جلسوں میں کھلی گالیاں دی گئی ہیں جرنیلوں کو، پاک فوج کو۔ میاں نواز شریف خود لندن بیٹھ کر اپنی تقاریر میں انہوں نے باجوہ صاحب کا نام لے لے کر تنقید کی ہے، اور غیر ملکوں کو تاثر یہ دیا ہے کہ فوج ہی پاکستان میں سارے گند کی ذمہ دار ہے۔ تو آج ایسا کیوں ہوا ہے کہ اگر کچھ آوازیں وطن میں رجیم چینج کے خلاف اٹھی ہیں، اور آج یہ آواز اقلیت کی نہیں اکثریت کی بن چکی ہے۔ آج آپ ایک سروے کریں غیر جانبدار، خیبر سے لے کر کراچی تک، آپ کو بچہ بچہ احتجاج کرتا نظر آئے گا جس انداز سے منتخب حکومت کو گھر بھیجا گیا ہے۔ تو اگر اداروں نے اپنی یہ روش نہ بدلی تو ہوگا کیا؟ جس طرح عمران ریاض نے کہا ہم کمزور ہیں، ہم آپ سے لڑ تو نہیں سکتے، ہم ابھی بھی پیار کرتے ہیں آپ سے، آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ ان آوازوں کو بند کریں گے، آپ ان کو اٹھا کے پھینک دیں گے، مار دیں گے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب کتنی آوازوں کو روکیں گے؟ آج ہر تیسری آواز اٹھنے لگی، ہر شخص سوال کرنے لگا ہے۔ تو اپنی روش کو بدلیں، مکالمہ کریں ان لوگوں کے ساتھ، اور عوام کو اندھیرے میں نہ رکھیں۔ اگر آپ کے نزدیک ہم سارے ایل انفارمڈ ہیں تو آپ ویل انفارم کر دیں، آپ ہمیں بتائیں حقائق کیا تھے، آپ ہمیں بتائیں کہ رات کے اندھیرے میں عدالتیں کیوں کھلیں، کیوں پرزنر وین جو تھی وہ اس نے اسمبلی کا گھیراؤ کر لیا، آپ ہمیں بتائیں کہ اگر بیرونی مداخلت ہوئی، خط آیا، اس میں دھمکی آمیز لہجہ اختیار کیا گیا، آپ بتائیں کیا ہم بھکاری ہیں، کیا ہم غلام ہیں کہ ہم سے اس انداز میں سلوک کیا جائے گا؟ تو ہم پاکستانی جو دن رات اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ نعرے لگاتے ہیں، ہم آج بھی کہتے ہیں جہاں فوج کا پسینہ گرے گا ہمارا خون بہے گا، ہم سوال کرنے کا حق تو رکھتے ہیں نا، کہ پھر کیوں اس احتجاج، اس خط اور جو مبینہ کھلی مداخلت اور دھمکی تھی، اس کا جواب جرأت مندانہ اور غیرت مندانہ انداز میں کیوں نہیں دیا گیا؟ کیوں قوم کے جذبات کی ترجمانی نہیں کی گئی؟ سوال صرف اتنا ہے۔ اب آوازوں کو دبانا ممکن نہیں رہا، آپ کو روش بدلنا ہوگی، اور جو ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے نا کہ ایک طرف پاک فوج اور پاکستان سے پیار کرنے والوں کو زبردستی دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کر دی گئی ہے، اور دوسری جانب وہ سارے غدار ضمیر ننگے وطن ہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور جتنی جلدی آپ فیصلہ کر لیں گے وہ وطن کے حق میں بہتر ہوگا۔ ناظرین، میں اپنے اداروں سے بصد ادب یہ گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے آج پاکستانی عوام کی اکثریت اور نوجوان خاص طور پر آج اپنے اداروں سے ناراض کیوں ہیں، خفا کیوں ہیں، روٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ یہ فوج سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے لوگ ہیں،
فوج سے عشق کرنے والے ہیں، اس وردی سے عقیدت کی حد تک محبت کرنے والے ہیں. ان کے ہاتھ لاشعوری طور پر فوجی کو دیکھ کر سلام کے لیے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ فوج سے محبت وطن کی محبت کی طرح ہماری رگوں میں لہو بن کر دوڑتی ہے. ہمیں وطن کی محبت کی گھٹی دی گئی، ساتھ ہمیں فوج کی محبت کی لوریاں بھی دی گئی. تو آج ہمارا سوال تو بنتا ہے کہ ہم یہ سوال کریں کہ اگر رجیم چینج کے لیے ثابت ہو گیا، ایک خط آیا، خط میں کھلی دھمکی آمیز لہجے میں مخاطب کیا گیا، تو کیا ہم یہ گمان نہ کریں پاک فوج سے کہ فوج قوت کے ساتھ منتخب حکومت کا ساتھ دیتی اور اس دھمکی کا جواب دیا جاتا آبرومندانہ انداز میں. لیکن یہاں کیا ہوا؟ ہم کیوں ٹوٹے ہیں؟ ہمارے لہجے تلخ کیوں ہوئے کہ رات کی تاریکی میں کیوں ایک منتخب حکومت کو اس انداز میں گھر بھیج دیا گیا؟ یہ تاثر کیوں دیا گیا کہ رات کو منتخب وزیر اعظم کی جگہ کوئی اور رول کر رہا تھا؟ کیوں عدالتیں کھلی رات کے 12 بجے؟ کیوں پرزنر وین لا کر اسمبلی کے سامنے کھڑی کر دی گئی؟ ٹی وی پر کیوں خبریں چلائی گئیں کہ ہیلی کاپٹر اڑ کر آیا، اس میں سے کمانڈو اترے، آرمی چیف اترا اور اس نے عمران خان جو اس وقت وزیر اعظم تھا اس کی ٹھکائی کی، اس کو مارا؟ ان ساری چیزوں نے ہمارے لہجوں کو تلخ کیا. ہم گمان یہ کرتے ہیں اداروں سے کہ قوم کو اندھیروں سے نکالیں. اگر ہم انفارم ہیں نا تو ہمیں ویل انفارم کریں. ہماری سوچ اگر غلط ہے تو ہمیں بتائیں، لیکن اس انداز میں نہیں کہ آج کل تک اور آج تک کے محب وطن اور جتنے پاک فوج سے پیار کرنے والے ہیں ان کو دھکیل کر دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اور سارے ننگے وطن اور سارے ضمیر فروش، وطن فروش، مادر وطن کا کھا کر دشمن سے داد لینے والے، دشمن کے کہنے پر مادر وطن پر بھونک کر آج وہ سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اب ایسا نہیں چلے. ہم سوال کرتے ہیں اور سوال کرتے رہیں گے. آج بھی جہاں پاک فوج کا پسینہ گرے گا، ہمارا لہو بہے گا، لیکن ہمارے سوالوں کے جواب دینا ہوں گے. بہت شکریہ.